बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर तमाम मुसलमान जहां कहीं भी दुनिया में हैं, नामूस रसालत के लिए, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के अंदर एक मजहबी जमात जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका नाम भी शायद टेलीविज़न पर नहीं लेना चाहिए, उसने जो तूफ़ान बर्पा कर रखा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर। आपने कुछ क्लिप्स देखे, इस तरह के लातादाद क्लिप्स जो कि सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। स्टेट की रिख्त तो चैलेंज करना बड़ी शायद छोटी बात है, जिस तरह से उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उन लोगों को मारा पीटा जा रहा है और बुरी तरह से ज़ख्मी किया जा रहा है, बल्कि शहादत तक हो चुकी है एक पुलिस के कांस्टेबल की। ये लोग जो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी ज़ख्मी हुए हैं या एक कांस्टेबल शहीद हो गए, इनका क्या कसूर था? ये तो महज अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने के लिए इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और पुलिस के मुलाजिम हैं। अब सवाल यही पैदा होता है और हम किसी से बात करते हुए यही पूछते हैं ना कि आते फ्रॉम अ लेसर गॉड क्या है, क्या मसला है इस रियासत का? और ये इतनी घिसी पिटी बात है कि रियासत को अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा या अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा। हम बहुत ताकतवर रियासत होने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से शायद हम खुद को ही काटने में लग गए। ऐसा कुछ किया पिछले 70-72 सालों के अंदर जो नहीं करना चाहिए था। ऐसा कुछ होने दिया जो कि शायद नहीं होने देना चाहिए था, जिसका नतीजा आज आपके सामने है। कल से ये सिलसिला जारी है और मुतअद्दिद लोग, पता नहीं शायद हम जगह भी काउंट नहीं कर सकते कि कहाँ कहाँ पर किस तरह से लोग ख्वार हो रहे हैं, अब तक हो रहे हैं, होते रहे। यहाँ तक कि हेल्थ मिनिस्टर पंजाब को टेलीविज़न स्क्रीन्स के ज़रिए ये अपील करनी पड़ी कि खुदारा उन गाड़ियों को जिनके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ऑक्सीजन सप्लाई है, उनको तो जाने दीजिए कि लोग जो कि इस कोरोना की पीक के अंदर ऑक्सीजन के मुंतज़िर हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल के अंदर, उनका क्या कसूर है? कसूर तो उनका भी कोई नहीं था, जिस तरह मैंने पहले कहा, जो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी बाहर निकले थे। इन पुलिस वालों का क्या कसूर है? या उन खुदा न खास्ता ये वाक़या किसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ भी हो जाएगा, उनका क्या कसूर होगा? लिहाजा अब दुरुस्त बात है ये सवाल पूछना आज के दौर में कि जो हो रहा है ये क्यों होने दिया जा रहा है, और ये कोई पहली बार नहीं है। हक किसका है कि वो रियासत के अंदर अपना जो रिट है उसको इस्टेब्लिश करे? इसमें कोई दो राय नहीं है। हक सिर्फ रियासत का खुद है, ये किसी और के पास इख्तियार नहीं है। इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने 2017 में बड़ी अहम बातें की। ज़रा सुन लीजिए। ये बात सुनने के बाद आर्मी चीफ पाकिस्तान की सबसे मैं समझता हूँ मजबूत और मुनज़्ज़म इदारे को कमांड कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट के बाद या इस खिताब के बाद कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। क्या फरमा रहे थे आर्मी चीफ, सुनिए। आइए हम मिलकर एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जहां ताकत का इस्तेमाल आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ रियासत के हाथ में हो। मैं भटके हुए लोगों से भी कहूंगा कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो जहाद नहीं, फसाद है। आपके तर्ज अमल से आपके वतन और आपके लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। आपकी लगाई हुई आग की कीमत न सिर्फ तमाम पाकिस्तान अदा कर रहा है, बल्कि हमारे दुश्मन भी इससे भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हमारे दीन में वाज़ेह हुक्म है कि जहाद रियासत की जिम्मेदारी है और उसी का हक है, और ये हक रियासत के पास ही रहना चाहिए। मोनोपोली ऑफ वायलेंस शुड बी द प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट ओनली। सिर्फ रियासत का प्रेरोगेटिव है। 6 सितंबर 2017 को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये खिताब किया। बहुत से लोगों को बात क्लियर होनी जानी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मत बात यह है कि आज भी जारी है ये सिलसिला। आपको ये भी याद हो कि फैज़ाबाद धरने का जिक्र किया जाता है। उस धरने के नतीजे में फिर एक सो मोटो नोटिस लिया गया, उस सो मोटो का फिर फैसला किया गया, उसका डिटेल डिसीजन आया, उसके बाद बहुत सी लेदे हुई। शायद हम उस वाक़े से या उस लम्हे से आगे आज तक बढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि वो लोग जो कि उस वक्त अपोजिशन में थे आज इक़्तिदार में हैं, वो उस वक्त क्या बातें कर रहे थे। आपको सिर्फ एक रेफरेंस दूंगा यहाँ पर। जनाब शेख रशीद अहमद साहब आज वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और आज वो फैसला कर रहे हैं कि रियासत की रिट कुछ कोई चैलेंज नहीं करेगा, और जो लोग नक्स अमन का बायस बन रहे हैं उनके खिलाफ
سخت سے سخت کارروائی ہوگی, راستے کھلوائے جائیں, بہت اچھی بات ہے, ایسا ہونا چاہیے. لیکن پتہ نہیں کیوں یہ سب کچھ, یہ ساری باتیں, یہ تمام اصولی باتیں حکومت میں آ کے کیوں یاد رہتی ہیں جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے ہیں اور آپ کا کچھ سٹیک پر نہیں ہوتا اور آپ کا ملک, آپ کی ریاست ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے. جس طرح کہ آرمی چیف نے کہا کہ کچھ لوگوں کے جو گمراہ ہوئے لوگ ہیں ان کی حرکات کی وجہ سے پوری ریاست شرمندہ ہوتی ہے, پورا ملک شرمندہ ہوتا ہے. اور صرف اپنے ملک کے اندر ہم ایک دوسرے سے شرمندہ نہیں ہوتا, اقوام عالم میں پاکستان شرمندہ ہوتا ہے. لیکن یہ لوگ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں, یہ معزز لوگ, تو کیا فرماتے ہیں؟ ذرا شیخ رشید صاحب کا یہ کلپ سنیے گا. میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں, ورنہ اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی, عقل کے ناخن لے لیں, ورنہ یہ تمہاری ہوئی لوٹی ہوئی دولت بھی کام نہیں آئے گی, یہ فرسودہ نظام کو بھی آگ لگا دیں گے اور اس ساری سوچوں کا پاکستان میں زندہ رہنا مشکل کر دیں گے. آج انہوں نے اور نااہل وزیر اعظم کے نااہل جانشین نے سارے ٹی وی سٹیشن بند کر دیے, سارا سوشل میڈیا بند کر دیا, اور 70 شہروں میں اس وقت یہ ہنگامہ پھیل چکا ہے. اور آج اگر ایک زاہد حامد کو 20 دن پہلے مستعفی کر دیتے اور راجہ ظفر اللہ کی رپورٹ آ جاتی تو کوئی قیامت نہ آ جاتی. سینیٹر ولید اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف یعنی حکومت کی نمائندگی کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ ایم پی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کی سیکرٹری انفارمیشن پنجاب ہے, ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. شرمیلہ فاروقی صاحبہ ایم پی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی, ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں. سینیٹر صاحب جو حالات واقعات ہیں, آپ کا یہاں ہونا ایک ایڈوانٹیج ہمارے لیے یہ ہے. ایک تو یہ کہ آپ ملک کے نامور قانون دانوں میں سے ایک ہیں, آپ ایک ایکسپیرینسڈ لائر ہیں, آپ رول آف لا کو بھی سمجھتے ہیں, ریٹ آف اسٹیٹ کو بھی سمجھتے ہیں, لہٰذا آپ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں یا ہمارے دیکھنے والوں کو کہ ریٹ آف اسٹیٹ کیا ہوتی ہے یا اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. بٹ سوال یہاں یہ ہے سر کہ, اور وہ بڑا شاید تلخ بھی ہو جاتا ہے کہ جو ہو رہا ہے اور جو آج ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر, لوگ خوار ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, حکومت کوشش کر رہی ہے, سب کچھ ہے, لیکن پھر ایسے معاہدے کیے کیوں جاتے ہیں جب یہ کلیئر ہے؟ اور میں نے آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ بھی چلا دیا, سب کو پتا ہے, آپ بحیثیت ایک سینیٹر, ایک قانون دان, آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلش ریٹ جو ہے وہ ریاست نہیں کرنی ہوتی اور ریاست کی منوپلی ہے جہاد کے اوپر بھی. اس طرح کی اینٹیٹیز کو, یہ حکومت کو تو ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی آپ ٹالریٹ کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ بڑی کنوینینٹلی ہو رہا ہے. کیوں ولید اقبال صاحب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, آپ نے قانون اور آئین کی, اور آپ نے وہ کلپ بھی دکھایا جو آرمی چیف کا تھا کہ جی قانون اور آئین کے تحت جو ہے وہ اسٹیٹ ہیز دی مونوپلی آف وائلنس والی بات جو ہے. جی دیکھیں, ہمارے دستور اور آئین کا آرٹیکل 16 جو ہے وہ اسمبلی کا جو رائٹ ٹو اسمبل جو ہے جی بالکل وہ وعدہ کرتا ہے ایک بنیادی حق کا کہ آپ اجتماع کر سکتے ہیں, آپ احتجاج کر سکتے ہیں, لیکن اس میں 2 شرائط ہیں کہ وہ پرامن ہو اور وہ غیر مسلح ہو, پیسفلی اینڈ وداؤٹ آرمز. بالکل ٹھیک. اور مجھے یاد آتا ہے, جب آپ نے یہ ساری فوٹیج دکھائی تو مجھے یہ یاد آتا ہے کہ 2014 کے اگست میں جب ہم نے اپنا ایک دھرنا اور ایک احتجاج شروع کیا تھا, اور وہ شروع ہوا تھا اور اس وقت ہم آپارا چوک میں تھے اور تھوڑا سا آگے ہی وہ ریڈ زون تھا اور سفارت خانے تھے, اور یہ 14 اگست کو شروع ہم لاہور سے ہوئے تھے, لیکن یہ 16 یا 17 کو جب اتوار کا دن تھا, آپ اس کی بھی یہ دکھائیے گا کسی وقت, جو عمران خان صاحب نے وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے کہا, اور وہاں پہ واقعی بہت بڑا اجتماع تھا. اور سٹیج کے پیچھے, میں اس وقت سٹیج پہ قریب ہی کھڑا ہوا تھا ان کے, اس کے بیک پہ وہ جو ریڈ زون تھا وہاں پہ بہت سے جو لا انفورسنگ اتھارٹیز تھی, موسٹلی پولیس ہی تھی جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی ہے. تو انہوں نے مجمع سے پوچھا کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں, اور بہت سے نعرے لگے, بہت سی آوازیں آئیں. انہوں نے کہا دیکھیں یہ ہمارے پیچھے یہ بھی پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں, یہ بھی ہمارے ہی ملک کے لوگ ہیں, اور ان کے بھی بیوی بچے ہیں. میں چاہوں تو یہاں بہت کچھ آپ سے کہہ سکتا ہوں اور آپ بہت کچھ کرنا چاہیں, لیکن انہوں نے بھی یہ پرامن احتجاج کا ہی پیغام دیا تھا. اور یہ کہہ کر کہ میں نے کہا نا آپ ضرور دیکھیے گا کہ ان کے بھی بچے ہیں, ان کی بھی فیملیز ہیں گھر پہ, اور اس طرح سے ہمیں وائلنس کا رستہ نہیں جو ہے بالکل اختیار کرنا چاہیے. یہ آپ لاہور کی بات کر رہے ہیں نا سر؟ پروگرام کے شروع میں آپ نے لاہور میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. اسلام آباد
اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. اگست 17 یا 18 تاریخ تھی اگست کی 2014 کی, میں اس دن کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اسلام آباد کی. بٹ سر وہ میں ذرا تھوڑا سا آپ اگر فرمائیے گا, اگر یہ سر یہ فرما دیں کہ یہ جس طرح یہ جو آج ہو رہا ہے, ابھی ظاہری بات ہے وہ اس لیے احتجاج کریں, احتجاج آپ نے درست کہا, ان کا حق ہے بحیثیت پاکستانی شہری کے, وہ بالکل احتجاج کریں, لیکن جس طرح آپ نے کہا قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کریں, غیر مسلح ہونا چاہیے. میرا اختیار جو ہے کہ میں احتجاج پرامن ہونا چاہیے, میرا اختیار ہے, مجھے آئین نے دیا ہے, لیکن میرا اختیار وہاں ختم ہو جاتا ہے اگر میں وہاں پر کسی کا رائٹ آف وے بلاک کر دوں, کسی مریض کو اسپتال جانے سے روک دوں, کسی ایمبولینس کو گزرنے سے روک دوں, تو وہ میرا رائٹ نہیں ہے پھر. یہ تو سر آپ بھی جانتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے سر, جو ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ کے نزدیک, بحیثیت ایک سینیٹر کے, بحیثیت حکومتی, کیونکہ آپ تو میرے لیے آپ ہی ترجمانی کر رہے ہیں حکومت کی. دیکھیں جی, میں دوبارہ سے یہ عرض کروں گا کہ جی ایز لانگ ایز قانون اور آئین کے مطابق کوئی احتجاج ہو رہا ہو, جی آپ نے جو فوٹیج دکھائی وہ پرتشدد واقعات کی تھی ساری, اور میں نے اسی لیے مثال دی اس کی کیونکہ پولیس کے اہلکاروں کو جو ہے, جو اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے بھی درست کہا کہ جو وزیر صحت ہیں پنجاب کی, انہوں نے بھی یہ اپیل کی کہ دیکھیں یہاں پہ آکسیجن کیری کرنے والے اور مریضوں کو آکسیجن کیری کرنے والی وہیکلز ہیں, ٹرکس ہیں, پک اپس ہیں, اور اس کے علاوہ مریض جن کے پاس ہیں ایمبولنسز ہیں ان کو بھی گزرنے دیا جائے. تو یہ جب اس طرح کی رکاوٹ آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے جس طرح آپ یہ نہ پھر پیسفل رہتا ہے اور نہ یہ قانون اور آئین کے مطابق رہتا ہے. اور یہ شیخ رشید صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ جی جہاں تک, اور طاہر اشرفی صاحب نے بھی یہی اپیل کی ہے کہ جی ایز لانگ ایز یہ پیسفل اور وداؤٹ آرمز ہو اور وداؤٹ اینی وائلنس ہو تو اٹس فائن, نہیں تو ادروائز تو ریاست جو ہے وہ اپنی عملداری کرے گی. بالکل, یہ درست بات ہے ولید صاحب, آپ درست فرما رہے ہیں. اس کے پہلے بھی مثالیں موجود ہیں. بالکل ٹھیک, بٹ یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. بٹ میں عظمہ بخاری صاحبہ کے پاس جاؤں گا, بٹ دا سیڈ پارٹ از کہ یہ سب کچھ جب جو اب شیخ رشید صاحب آج فرما رہے ہیں, فیصلہ بھی لے لیا جیسے میں نے پہلے عرض کیا, جی سختی سے نمٹیں گے, سب کچھ ہے, لیکن جب اپوزیشن میں ہوں گے تو کنوینینٹلی الاؤ می ٹو سے کہ لوگوں کو پرووک بھی کریں گے اور ہر چیز کو جسٹیفیکیشن بھی دینے کی کوشش کریں گے. عظمہ بخاری صاحبہ, معاملات بہت حساس ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا, کوئی ایک بندہ تو کلیم کر نہیں سکتا, مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں بشمول پاکستان کے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہمارا سب کچھ قربان. یہ جو لوگ ان کو بقول آرمی چیف کے, انہوں نے اس وقت بڑا واضح طور پر کہا تھا, اور وہ ڈیفنس ڈے تھا, انہوں نے کہا کہ جو یہ جو گمراہ ہوئے لوگ ہیں اور جو ریاست کو رٹ کو چیلنج کرتے ہیں, یہ پورے ملک کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. مجھے بتائیے آج جو یہ کچھ ہو رہا ہے, یا حکومت نے جو بھی معاہدہ کیا اس تنظیم کے ساتھ اور جو بھی حالات ہیں, یہ وجہ کیا ہے؟ ہر حکومت, آپ کی حکومت تھی 2017 کے اندر, اس وقت میڈیا بند ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. آج یہ حکومت کہہ رہی ہے جی اس طرح جہاں جہاں نقص امن کا خطرہ ہے وہاں انٹرنیٹ بند کر دیں گے. مسئلے کا حل یہی ہے کہ اس طرح سے ہی مسئلے اس کو ایڈریس کیا جائے یا کچھ اور ہے؟ بہت شکریہ منیب, اور میں سب سے پہلے تو آپ کی ہمت کو اور آپ کی پروفیشنلزم کو جو ہے وہ سلوٹ کرنا چاہتی ہوں. اس ملک میں پچھلے 48 گھنٹے سے آگ لگی ہے. اس ملک کے اندر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہاتھ سے باہر نکل چکی ہے, لیکن مجھے جو ہے وہ میڈیا پہ کم از کم چین ہی چین دکھ رہا ہے, اور میں نے تو کوئی ٹاک شو نہیں دیکھا جس پہ ہم اس اہم ایشو کے اوپر بات کر سکیں. دیکھیے ابھی جو لاہور پولیس کے مطابق اس وقت 72 پولیس اہلکار ہیں وہ شدید زخمی ہیں, جن میں سے 12 کی حالت تشویشناک ہے. اسی طرح جو دوسری سائڈ کے جو مظاہرین ہیں ان کی بھی کچھ ڈیڈ باڈیز کی اطلاع جو ہے وہ مل رہی ہے سوشل میڈیا کے تھرو. اور یہ حالات یہاں تک پہنچے کیوں, پہلے تو یہ سوال ہے. اور آپ نے ایک معاہدہ کیا, معاہدے پہ آپ نے سائن کیا, اور تمام وفاقی وزراء کے, اس وقت برگیڈیئر نجات صاحب وزیر داخلہ تھے, وہ تھے قادری صاحب تھے, ان سب کے سگنیچر موجود ہیں. آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے ان کو اٹھایا جب وہ پچھلی دفعہ آئے, اور لیکن اب آپ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ان کو انگیج کرتے, ان سے بات کرتے, آپ نے جو ہے وہ اچانک سے یہ سب کرنا شروع کر دیا. اور میں نے کل زندگی میں پہلی دفعہ یہ سب اپنی آنکھوں سے ایکسپیرینس کیا ہے. میں بھی ملتان روڈ پہ پھنس گئی تھی اپنے گھر آنے کے لیے, اور یقین مانو میں وہ دھرنے کے پاس سے یوں گزری ہوں. جو ہے وہ ظاہر ماسک بہت ساری چیزیں بچا لیتا ہے, آپ کی زندگی بچا سکتا ہے, تو ماسک میں نے پہنا ہوا تھا, اور میں خاموشی سے سائڈ پہ, اور جو حالات تھے, جو عالم تھا میرے سامنے,
ایک گاڑی میں سے چیخنے کی آواز آئی. میں پیدل میں نے 1.5-2 کلومیٹر سفر کیا اور اس میں وہ کہہ رہے تھے دیکھیں دیکھیں ابو کو کیا ہو گیا, اور میں کھڑی ہو گئی کہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا. تو پتا چلا کہ وہ گھنٹوں سے چونکہ وہاں اسٹک ہے, ان کا شوگر لیول جو ہے وہ ڈراپ کر گیا ہے اور وہ انکانشیس ہو گئے. یہ تھے وہ حالات, لیکن اس کے اوپر پوری حکومت ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. اینٹی رائٹ فورس والے میرے سامنے جہاں میں کھڑی تھی وہاں پر بائکس کھڑی کر کے اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. میں نے ایک انسپیکٹر صاحب سے پوچھا, میں نے کہا سر اگر نون لیگ یہاں باہر نکلی ہوتی تو آپ نے یہ ڈنڈے لے کے ان کے گلے پڑ جانا تھا, اب یہ روڈ خالی کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا, تو صرف نیچے کیا اور وہ سائڈ پہ ہو گئے. اب جتنی بھی ولید اقبال صاحب نے میموریز جو ہے ریفریش کرنے کی کوشش کی, افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی ہر چیز سلیکٹڈ ہے, ان کی میموری بھی سلیکٹڈ ہے. کیا آپ کو عصمت اللہ جڈیجا صاحب یاد نہیں ہے, جس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تھی, جس کو اینٹیں مار مار کے مارا گیا تھا پی ٹی وی پہ حملے کے بعد, پارلیمنٹ کے حملے کے بعد, وہ کہاں ہوا تھا؟ وہی اسی اسلام آباد میں ہوا تھا نا. عمران خان صاحب نے خود اسلام آباد پی ٹی اے پولیس اسٹیشن پہ عمران خان صاحب نے خود جو ہے وہ حملہ کیا تھا, جا کے اپنے پولیس والے چھڑائے تھے. اور آپ کو ہمارے صدر الوی صاحب جو ہیں کراچی کی سڑکوں پہ ان کو دندناتے ہوئے, ان کو ایک وہ میں آپ کو کہنا نہیں چاہتی, وہ بہت بڑے عہدے پہ ہیں, جس طرح سے وہ وہاں سڑکوں پہ پھر رہے تھے, کوئی نہیں چلے گا, یہ نہیں ہونے دیں گے, جو سکھایا تھا نا آپ نے, آج آپ نے جو آپ نے بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے, اس لیے ہم سینٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. نہیں بٹ مجھے عظما بخاری صاحبہ آپ کا دور تھا, ذرا یہ مجھے اس کا جواب دے دیں کہ آپ نے ابھی حکومت کو کہا, ٹھیک ہے وہ باتیں فیکچول ہے, ان کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا عید صاحب نہ کو اور, لیکن جب آپ کے دور میں ہوا فیض آباد دھرنا جس کا ریفرنس بھی دیا جاتا ہے, مرحوم خادم رضوی صاحب بھی حیات تھے اس وقت, جو اس وقت ہوا آپ نے کہا انہیں انگیج کرنا چاہیے, انگیج تو آپ لوگوں نے بھی کیا, انگیج کیا, معاہدہ ہوا, زاہد حامد صاحب کو گھر جانا پڑا, وہ سب کچھ ہوا, انہوں نے بھی انگیج کیا, انہوں نے بھی معاہدہ کیا, کوشش کیا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں, بہتر ہو جائیں, اور کوئی بھی نہیں چاہتا, کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ نقص امن ہو یا سرکاری یا جو نجی املاک ہے ان کو نقصان پہنچے, لیکن پھر بھی ہو رہا ہے نا. میرا تو سوال یہ ہے کہ کب تک ہم چھپتے رہیں گے اس چیز کے پیچھے کہ اس کو ایسے ڈیل کر لیں, ایسے ڈیل کر لیں, جب ایک واضح ملک کا, میں بار بار کیوں آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیتا ہوں کہ ملک کے سب سے زیادہ طاقتور, سب سے زیادہ جو منظم ادارہ ہے, اس کے سربراہ نے کہہ دیا کہ بھائی یہ اس سے کے بعد کلیئرٹی اور کیا چاہیے آپ کو, بڑی درست بات ہے. تو ہم یہ کیوں چھپتے رہتے ہیں, کبھی اس سائڈ پر کبھی اس سائڈ پر, جی معاہدہ کر لیں, انگیج کر لیں, جب اختیار نہیں ہے کسی کا کہ کوئی کسی کی نجی یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے اور کوئی بھی پریٹیکسٹ ہو, تو یہ ہم اس طرح کب تک اس معاملے کو اس طرح ڈیل کرتے رہیں گے؟ میرا سوال یہ ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو سچ بولنی چاہیے اگر اسی ٹاپک پہ بات کرنی ہے, لیکن آپ یہ بھی اپنی سمجھتے ہیں کہ کتنا سینسیٹیو میٹر ہے. یہاں پر کوئی بات سینیٹی کی بات سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب سے پہلے آپ واجب القتل ڈکلیئر ہوتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ قاضی ماجدہ کے کیس میں بہت لمبی چوڑی اس کے اوپر حقیقت جو ہے وہ بیان کر دی گئی تھی. ہمارے دور حکومت کے اور آج کے دور حکومت میں فرق یہ ہے کہ ہمارے دور حکومت میں جو ہے وہ بڑی عزت کے ساتھ پیسے دے کے رخصت کیا گیا تھا, اور ہمارے دور حکومت میں یہ ہوا کہ اپوزیشن, میرے پاس عمران خان صاحب کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کر ان کا جو ہے وہ دھرنا جوائن کر لوں. شاہ محمود قریشی صاحب تو خود پہنچ بھی گئے تھے. ہماری پوری اپوزیشن میں سے کیا آپ نے کسی کا کوئی اسٹیٹمنٹ دیکھا اس بارے میں کہ جس کے اوپر آپ اس میں گھی ڈالنے کی آگ میں کوشش کر رہے ہوں؟ ہم سینیٹی کی بات کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ حالات کو قابو میں کیا جانا چاہیے. اور آخری بات میں بڑی محتاط طریقے سے کہنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ فوٹیجز آپ نے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے, چلے میں شرمیلا صاحبہ, کیونکہ ہم نے اگلے ٹاپک پہ بھی جانا ہے, بٹ میں کیونکہ کراچی کے اندر بھی یہ حالات ہیں, ابھی میں ناصر حسین شاہ صاحب کو سن رہا تھا, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے جتنے بھی لوگ موجود تھے کسی بھی جگہ احتجاج پہ, ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ضرور اپنا دھرنا دیجئے, احتجاج رجسٹر کیجئے. ولید صاحب نے بھی کہا یہ رائٹ ہے, لیکن بدقسمتی سے پھر بھی نقص امن پھیلا, سرکاری نجی املاک کو نقصان پہنچا. جہاں پولیس کو نقصان پہنچ رہا ہے وہاں پر جو موجود اس احتجاج کے اندر جو ہمارے بھائی بہت سے موجود ہوں گے ان کو بھی نقصان پہنچے گا. لیکن شاید مسئلے کا حل یہی ہے کہ جب بھی کوئی ہو پھر ہم اس کو اسی طرح سے ڈیل کریں, یا جو رول آف لا ہے, the law should take its course, اور وہ پھر فائنل بات ہونی چاہیے, اس میں کوئی فن بٹ نہیں ہونا چاہیے. جی شکریہ منیف صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے, جس طرح آپ نے بھی کہا اور آپ کے باقی شرکا بھی اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ سب سے مقدس ہے. بے شک. اور
उनके खिलाफ या उनकी शान के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब ये जो मामला है जो आज यहाँ तक पहुंचा है, इसकी जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी कौन लेने को तैयार है? ये जब पिछले नवंबर के अंदर हुकूमत ने, जो सिटिंग इनकम्बेंट हुकूमत है, जब ये धरना हुआ था और जब ये फैसला हुआ था कि जी तहरीक लबैक पाकिस्तान की तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं, और मुआहदे की एक प्रेस रिलीज आई जिसके ऊपर उस वक्त के वजीर दाखिला एजाज शाह, उस वक्त के रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर पीर कादरी साहब और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, उनके दस्तखत थे। इस हुकूमत ने इनसे मुज़ाकरात किए, बातचीत की, डायलॉग किया, जो कि सही तरीके का था, और इनकी सारे मुतालबात माने गए। ठीक है, अब ये 6 महीने गुजर चुके हैं। उस मुजाहिरी बात है, जब आप एक पार्टी के साथ बैठ के एक एग्रीमेंट करते हैं एंड यू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स, तो इसका मतलब ये है कि बहैसियत रियासत आपने वो डिमांड्स को एक्सेप्ट करना है। अब डेडलाइन सामने आ रही थी 20 अप्रैल की, तो आपने क्या किया? क्योंकि आपके पास तो, इस हुकूमत के पास तो किसी भी मामले में कोई प्लान तो कभी होता नहीं है। इन्होंने क्या किया कि जी उन्होंने अल्लामा रिजवी साहब को गिरफ्तार कर लिया। ये इनका था। ठीक है, यही होना था जो इस वक्त हो रहा है, यही होना था। डिड दे एक्सपेक्ट समथिंग एल्स? ये क्या समझ रहे थे कि इनको गिरफ्तार करके हर चीज सही हो जाएगी, मुल्क चलता रहेगा जैसे चल रहा है? या तो आप उस वक्त मुतालबात ना मानते, आपने सारे मुतालबात माने। और सेनेटर वलीद साहब बताएंगे ना, बताएं कि क्या मुतालबात थे। मुझे तो मालूम है, अजमा को भी मालूम है, और उन मुतालबात में से क्या क्या पूरे किए। और जब पूरे करने की डेडलाइन आई तो आपने गिरफ्तारी कर ली, मामले को रफा कर दिया, पूरा मुल्क बंद हो गया, यहाँ लोग शहीद हो गए, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, एम्बुलेंसेस फंस गई हैं। मुझे इतना तकलीफ हो रही है सुन के और ये देख के कि एम्बुलेंसेस में जो मरीज थे वो इंतकाल कर गए। मतलब यहाँ पर हुकूमत खड़ी हुई इल्तिजा कर रही है, बेचारी यास्मीन राशिद साहबा इल्तिजा कर रही है कि खुदा के लिए रास्ता ना रोके एम्बुलेंसेस का। वहाँ शेख रशीद साहब, मौजूदा वजीर दाखिला साहब, ये फरमा रहे हैं हर चीज ठीक हो जाएगी। फिर किस तरीके से ठीक हो जाएगी? जिन लोगों की जानें चली गई इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, जो बेचारे मरीज अस्पताल जा रहे थे एम्बुलेंस में, जिनका इंतकाल हो, क्या कसूर था? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये यू आर राइट, ये नहीं होना चाहिए। बट आई वुड लाइक साहब टू, मैं जरा वलीद साहब इस इशू को हमने कंक्लूड यहाँ करना है। अब अंगेज करने की बात की सब अज़मा बुखारी साहिबा ने भी, शर्मिला साहिबा ने भी, कि आपको शायद मुख्तलिफ तरीके से अंगेज करना चाहिए था। डेडलाइन थी 20 अप्रैल की, वो डेडलाइन अभी दूर थी, लेकिन हुकूमत ने यही समझा कि डेफिनेटिव एक्शन लेना है। कुछ बेहतर हो सकता था या यही तरीका कार था वलीद साहब जो अपनाया गया? देखिए जी, बेहतर क्या हो सकता था या क्या नहीं हो सकता था, मैं उस पर तो तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़िक्र करना चाहता हूँ कि जब ये कानून और आइन के मुताबिक एहतजाज अगर किसी और रुख में चला गया, और या चला जब एक या दो मौके पे गया, तो फिर उसकी हैंडलिंग जो थी वो गवर्नमेंट ने मुअस्सर तरीके से की। और उसकी कम से कम 2 एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो मौजूद हैं। नवंबर 2018 में भी अगर आपको याद हो, मोटरवे और कुछ मकामात पे जो है वो धरने थे, और वहाँ पे भी तशद्दुद के वाक़यात हुए। और प्राइम मिनिस्टर अभी नवंबर 2018 में 3 माह हुए थे गवर्नमेंट में आए हुए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा कि जी आप प्लीज़ कानून को हाथ में ना लीजिएगा, नहीं तो फिर रियासत जो है वो हरकत में आई थी। और फिर वो उसको जो है उसको उस तरह से फिर हैंडल कर लिया गया। और उससे कुछ साल पहले मियां नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट थी और चौधरी निसार अली ख़ान जब इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो उस मौके पे इस्लामाबाद में भी कुछ इस तरह के सिलसिला हुआ था, और उन्होंने उसको ज़्यादा मुअस्सर तरीके से हैंडल किया था। बीच में जब एहसन इकबाल साहब इंटीरियर मिनिस्टर बने और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त जो था ये फैज़ाबाद वाला सिलसिला जो है वो हुआ। और वहाँ पे जो है वो, और वहाँ एक और इशू जो था जो इस तरह से नहीं है, वो ये था कि फैज़ाबाद वाला जो धरना था उसके मौके पे ये था कि जो गवर्नमेंट के अपने एक काबीना के रुकन थे, उनके ऊपर जो था एतराज़ था और उनके ऊपर एहतजाज था। बिल्कुल, तो यहाँ इस तरह नहीं है कि जी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी चीज़ की है, गवर्नमेंट की किसी गवर्नमेंट ने वादा खिलाफी की है कि जिसके ऊपर
وہ کہتے ہیں گورنمنٹ نے وعدہ خلافی کی ہے. احتجاج اس بات پر ہے نا, وہ گورنمنٹ نے وعدہ خلافی کی ہے, گورنمنٹ نے علامہ سعد رضوی صاحب کو کیوں گرفتار کر لیا ہے, اعتراض اس بات پر ہو رہا ہے, احتجاج بھی اس بات پر ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو ایسا کوئی وعدہ تھا کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا, لیکن بہرحال جی یہ پرامن ماحول کو اور قانون اور آئین سے جو ہے وہ فرما برداری کے ماحول کو اگر نافذ کرنا ہو تو پھر اس طرح کی ایکشنز لینی پڑتی ہیں. بالکل ٹھیک. ایک بریک کا وقت ہے جی. میرا یہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہمارا سب کچھ قربان. بہت سے بھائی ہمارے وہاں جو احتجاج میں موجود ہیں, یہ ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کتنی بڑی تھی اور وہ رحمت للعالمین تھے. تو جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, جب ان پر درود بھیجتے ہیں, اور یہ درود بھیجتے ہوئے یہ سب کچھ کرتے ہوئے کیا اچھا لگے گا کہ ہم کسی کے لیے باعث زحمت بنے, تکلیف کا باعث بنے؟ یقینی طور پر نہیں. ایک بریک لیتے نہیں, واپس آئیں گے, ذرا پی ڈی ایم کے معاملات پہ بھی بات ہو جائے. ویسے لٹیا تو ڈوب چکی ہے پی ڈی ایم کی, لیکن جہاں لٹیا ڈوبی ہے وہاں پر ابھی بھی بیان بازی ہو رہی ہے. حکومت اس معاملے میں, اور ہونا بھی چاہیے, نہ صرف ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہے بلکہ ایک بہت ہی امیزڈ قسم کا اسپیکٹیٹر ہے. وہ خوش ہو رہے ہیں کہ کیا بات ہے یار, یہ مجھے نکالنے کے لیے, حکومت نکالنے کے لیے نکلے تھے, خود ایک دوسرے کو گلے پڑے ہوئے ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا تو اختلاف اس حوالے سے رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب وہ پی ڈی ایم کی سربراہی بھی کر رہے ہیں, سب کچھ ان کے سامنے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اب اس کا حصہ نہیں ہے, لیکن یہ بڑی تلخ بات مولانا نے آج کی. انہوں نے کہا جی باپ کو باپ بنا لیا پیپلز پارٹی نے. تو شرمیلا صاحبہ اس بات کا کیا جواب ہے؟ اب قمر زمان کائرہ صاحب تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے جی کہ اگر مولانا کا احترام نہ ہوتا تو ہم بتاتے یا میں بتاتا کہ کون کس کا باپ ہے. تو باپ کے ووٹوں کا بڑا تانا مل رہا ہے پیپلز پارٹی کو, ان ووٹوں کو نہیں لینا چاہیے تھا. خیر یہ بحث بھی پرانی ہو گئی, لیکن اپوزیشن میں پیپلز پارٹی کس طرح سروائیو کرے گی, کیونکہ آپ کو اوپر تو اب لیبل لگ رہا ہے فرینڈلی اپوزیشن کا. دیکھیے منیر صاحب, بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم ایک جماعت نہیں ہے, پی ڈی ایم ایک سیاسی اتحاد ہے جی, اور اس اتحاد کے اندر جو جماعتیں شامل ہیں ان کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. اختلافات ہو سکتے ہیں, اختلاف رائے ہو سکتی ہے, لیکن آگے چلنے کا واحد ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں اور باہمی مشاورت کے ساتھ فیصلے کر کے اتحاد کر کے آگے چلیں. اب مسئلہ یہاں آ رہا ہے کہ شروعات اس طریقے سے ہوئی کہ جناب بیان بازیاں شروع ہو گئیں, پریس کانفرنسز کے اندر, ٹیلی ویژن چینلز کے اندر. ظاہری بات ہے ایک طرف سے بیان آئے گا تو دوسری طرف سے جواب تو آنا ہے. ٹھیک ہے. پھر کہ جناب یہ سمجھا گیا کہ شاید پی ڈی ایم, جس طرح میں نے کہا کہ جی جماعت تو نہیں ہے, سمجھا گیا کہ یہ ایک جماعت ہے, اور ایک شو کوز نوٹس دے دیا گیا پیپلز پارٹی کو جو کہ غیر آئینی, مطلب یہاں تو کوئی آئین ہی نہیں ہے نا, بیکاز یہ جماعت تو ہے نہیں, یہ مختلف جماعتیں. میں ایک جماعت میں ہوں اور میں دوسری جماعت کو شو کوز نوٹس دے رہی ہوں. بھئی آپ کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہے, آپ اسٹیئرنگ کمیٹی بلائیں, اس میں مجھے بلائیں, ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. ہم نے تمام جو معاملات تھے وہ ہمیں کہا گیا کہ جی میاں صاحب سے بات کریں, ہم نے ان سے بھی بات کی, ہم نے پی ڈی ایم میں بھی بات کی, ہم نے یہ بڑے واضح طور پہ کہہ دیا تھا. شرمیلا صاحب آپ کی بات قطع کلامی ہوتی ہے, لیکن چارج بڑا سیدھا. وہ کہتے ہیں ایک تو آپ نے بدعہدی کی وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے معاملے کے اوپر, دوسری بات یہ کہ آپ نے گیلانی صاحب کو, اور سن لیجئے گا کہ آپ نے باپ کے ووٹ لے کے انہیں لیڈر آف دی اپوزیشن بنا لیا. ٹھیک اس وقت جب کچھ دیر پہلے جب وہ سینیٹر بن رہے تھے تو یا سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت ان کے خلاف ووٹ پڑ رہی تھی, وہی باپ ان کے خلاف ووٹ دے رہی تھی, اور وہی باپ حفیظ شیخ صاحب کو سینیٹر بنانا چاہتی تھی. اب بڑے کنوینئنٹلی آپ نے ان کے ووٹ لے لیا. آپ کو وہ انڈیپینڈنٹ لوگ نظر آتے ہیں سابقہ فاٹا کے, جبکہ باقی پوری پی ڈی ایم کو وہ باپ کے لوگ نظر آتے ہیں. اسی لیے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ آپ نے باپ کو باپ بنا لیا. دیکھیے اب اگر وہ کسی اور چشمے سے دیکھ رہے ہیں جن سے ان کو وہ باپ نظر آ رہا ہے تو اس میں تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. یہ انڈیپینڈنٹ سینیٹر ہیں جنہوں نے ووٹ دیا. اچھا, دوسری سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ چنا تھا ایز اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے, کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہ ایکسیپٹ کر سکتی ہے؟ اور کیا انہوں نے انا کا مسئلہ کیوں بنایا کہ ان کو اپنی عام سینیٹرز میں کیا وہی ایک ملا
کہ جس کو اپوزیشن لیڈر یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ وہ شہید بی بی کے قاتلوں کے وکیل رہے ہیں. شرمیلا صاحبہ میں کیونکہ ہمارے پاس سیگمنٹ میں وقت کم ہے، لیکن آپ نے پرویز الہی صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا لیا تھا، تو وہ مطلب ان کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیجئے، جو ماضی رہا پاکستان، جو چودھری صاحبان کا اور اللہ بخشے ظہور الہی صاحب کا جو سارا بیک گراؤنڈ تھا، جب آپ نے ان کو ڈپٹی بنا لیا تو یہاں اعظم تارڑ صاحب آپ کہہ دیتے نا کہ ان کی جگہ کسی اور کو بنا لیں. آپ لوگوں نے بات آپس میں نہیں کی. دیکھیں یہی تو بات ہے. ہم نے تو کہا، ہم نے یہ کہا کہ آپ کوئی اور کینڈیڈیٹ لے آئیں، یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور دیکھیں نا، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ لانا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ وہ شہید بی بی کے قاتلوں کے وکیل رہے. وہ شاید میں نے وہی کہا نا، مسلم لیگ نون شاید کنفیوز ہوگی کیونکہ بی بی نے جناب چودھری پرویز الہی صاحب کو وہ نومینیٹ کیا تھا کہ ہو گیا مجھے کچھ تو یہ بھی ذمہ دار ہوں گے. تو جب آپ نے ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا لیا تو پی ایم ایل این نے سمجھا ہوگا کہ بھئی اگر ان کو ایکسیپٹ کر لیا تو تارڑ صاحب کو بھی کر لیں گے. دیکھیے، بی بی شہید کے قاتلوں کی پیروی کرنا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں پرویز الہی سے. یہ آپ دو چیزیں مخاط آ کے جوڑے ہیں. آپ اگر نہیں، آپ نے انہیں قاتل نہیں کہا. شرمیلا صاحبہ آپ کو یاد ہوگا، آپ تو وٹنس ہیں اس چیز کی. آپ نے ایک بہت چھوٹی شخصیت کو سامنے لا کے اس چیز کو باور کرایا کہ جھگڑا ہونا ہے، اختلاف ہونا ہے، کسی طریقے وہ کینڈیڈیٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہونا. لیکن نا یہ تو آپ نے باقاعدہ ایک پلان کیا تھا. ابھی کون یہ دیکھیں نا، یہ پیچھے اگر آپ ہائنڈ سائٹ میں سوچیں، اس کینڈیڈیٹ سامنے لانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو معلوم تھا کہ جھگڑا ہوگا، اختلاف مطلب آپ کے نزدیک یہ جان بوجھ کر آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ جان بوجھ کر کیا ہے انہوں نے. ایک کوئک بریک میں لیتا ہوں، میں ذرا عظمہ بخاری پاس ہوں گا. ولید صاحب کو تو اس کے اوپر جو کامنٹ کریں گے وہ تو ظاہری بات ہے، حکومت ہے، خوش بھی ہے. ولید صاحب اس معاملے میں بڑے ریلیکس بھی ہوں گے کہ بھائی یہ نکلے تھے ہمیں چیلنج کرنے کے لیے اور ان کا کیا حال ہوگا. لیکن عظمہ بخاری صاحب سے سنیں گے کیوں جان بوجھ کر آپ لوگوں نے یہ کام خراب کیا. ایک بریک کے بعد جو بات. عظمہ بخاری صاحبہ، آپ لوگوں نے دیکھیں نا، وہ قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ احسن اقبال صاحب اور مطلب باقی آپ سب لوگ نا کسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر آپ لوگوں نے ایسے کیا. کیوں تارڑ صاحب کو آپ نے بنایا کینڈیڈیٹ فار لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ؟ سوچ ہے کہ ظاہر ہے جیسے شرمیلا کہہ رہی ہیں کہ ایک بات کریں گے تو اس کا جواب تو آئے گا. جب ان کو ہی حق ہے جواب دینے کا تو پھر ہمارے پاس بھی حق موجود ہے. قائرہ صاحب آج بہت کل سے کافی زیادہ گفتگو کر رہے ہیں اس ٹاپک پر، صرف اس بات کا جواب دے دیں. جب وہ پی ڈی این کے پلیٹ فارم سے مریم نواز شریف کے پاس ناشتہ فرما رہے تھے نا، اس وقت جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے پیپر جمع کرا رہے تھے چیئرمین سینٹ کے چیمبر کے اندر. اور اگر تاریخ پہ ہی جانا ہے تو تاریخ تو بڑی عجیب و غریب ہے. یوسف رضا گیلانی ضیاء الحق کے ان منسٹرز میں سے شامل ہیں جنہوں نے بے نظیر بھٹو کو جو ہے وہ ملک آنے سے منع کرنے کی جو ہے تجویز دی تھی جب محترمہ 88 میں ملک واپس آ رہی تھی. تو تاریخوں پہ جائیں گی، تاریخیں تو بڑی عجیب عجیب ہیں. اب دیکھیے نا، وکیل ہونا وہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جس کو نامزد کیا بیوی نے اپنی جو ہے بل کے اندر، اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر ہونا بہت تو کہہ رہے چھوٹی بات ہے، یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے. اور حقان عباسی صاحب کو پوچھ رہے ہیں کس کیپیسٹی میں پوچھ رہے ہیں. ایک تو کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ جنرل سیکرٹری ہیں اس اتحاد کے جس کے گیا. سب سے امپورٹنٹ بات، وہ آپ کے ووٹر ہیں. گیلانی صاحب کو شاہد حقان عباسی نے ووٹ دیا تھا سینیٹر بنانے کے لیے. سینیٹر بن کر جو جا کے کہیں چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑتے یا اپوزیشن لیڈر کا الیکشن لڑتے، جلدی کیا تھی؟ میرا سوال یہ ہے. اب ایک پروپوزیشن بڑی سمپل ہے کہ ہمارے دونوں کے پاس 26 ووٹ تھے. یہ جن کو کہہ رہی ہے وہ باپ پارٹی، آپ بھی کہہ رہے ہیں، مجھے حیرت ہے. وہ کودا صاحب جو ہے، وہ خاتون جو ہے، وہ باپ پارٹی کی بھائی سیٹ سے الیکٹ ہو کے آئے. آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے. دلاور صاحب ہمارے لوٹے ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ آپ نے بڑی آسانی سے، اس کا مطلب ہے ان کی پارٹی کے اندر بھی کسی نے اگر لگانی ہو نقب تو وہ بڑا آسان کام ہے، لگائی جا سکتی ہے. پی ڈی ایم کے اتحاد میں رہتے ہوئے آپ یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ کو انکریج کرنا چاہیے. ہم آپ کے بندے توڑے، آپ ہمارے بندے توڑے. اور پھر یہ ہے کہ یہ اس طرح سے باتوں کا ہر ایک کا جواب ہمارے پاس بھی موجود ہے. لیکن اتنی بات کریں جس کا جو ہے جتنا جواب آپ لے سکیں. یہ سمپل بات ہے. ہمارے آپ جو نوٹس ہے وہ آپ کو اچھا نہیں لگا، آپ کو وہ برا لگا، جو بھی ہوا آپ نے ڈسٹبن میں ڈال دیا.
اب جواب دے دیں کہ باپ کے ووٹ آپ نے چن لیے. نہیں مجھے یہ بتائیں, مجھے شاہد خاقان عباسی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو کہ نہیں خدا حافظ. ابھی پیپلز پارٹی نے کہاں, انہوں نے عہدوں سے استعفیٰ دیا ہے, لیکن وہ کس حیثیت سے, وہ قائرہ صاحب بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ کس حیثیت سے کہہ رہے ہیں ہمیں کہ جی خدا حافظ خدا جائیں جی. اس لیے کہ بیکاز انٹینشن نظر آ رہی ہے نا. آپ جہاں بھی میجورٹی ہوتی ہے وہاں آپ چلنا نہیں چاہیے. میجورٹی کہہ رہی ہے کہ لانگ مارچ جو ہے اس کے ساتھ ہمیں استعفے دے دینے چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے, ہم پارلیمنٹ کے اندر رہنا چاہتے ہیں. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر رہنا ہے نا. سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد لے آئے, 30 بندے آپ کے پاس ہیں, 27 ہمارے پاس ہے, بڑی آسانی سے سنجرانی صاحب گھر جاتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر رہنے کی بات کریں تب آپ نہیں آتے, پارلیمنٹ کے بعد کی بات کریں تب آپ نہیں آتے. اور یہ آخری بات جو میں بڑی امپورٹنٹ کہنا چاہتی ہوں, ہمارے پاس 26 ووٹ برابر تھے, ہمارے پاس بھی پیپلز پارٹی کے پاس تھی, اور رولز کے تحت سنگل جو لارجسٹ پارٹی تھی وہ پی ایم ایل, وہ پیپلز پارٹی بن رہی تھی 21 ووٹس کے ساتھ. انہوں نے تو ویسے بھی اپوزیشن بن جانا تھا, پھر یہ باپ کے قدموں میں گرنے کی ضرورت کیا تھی. اور جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں کریں گے, اب اس کے اوپر اگر یہ سب معاملات ہوں گے اور اعتماد کی ایک کمی آ جائے گی جب ایک اتحاد کے اندر, دیکھیں باتیں تو بڑی تلخ ہوتی ہیں نا. وہ پھر آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی زبیر صاحب 2 ملاقاتیں جا کے ادھر عرضیاں ڈال رہے تھے تو کہتے ہیں ہم نے تو کوئی نہیں پوچھا پی ایم ایل این سے کہ یہ کیا کر رہے تھے. میاں صاحب, قائرہ صاحب نے کہا جی جس حالات میں ملک سے باہر گئے اور جس فیسیلیٹیشن کے بعد گئے ہم نے تو کوئی سوال نہیں پوچھا. لیکن پھر آپ پیپلز پارٹی پہ کیوں الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کولیبریٹ کر رہی ہے کسی سے؟ سوال ہم نے بھی نہیں پوچھا. گورنر راج کا سوال تو نہیں پوچھا نا. پنجاب جو ہماری بلوچستان گورنمنٹ تھی وہ گرانے کا سوال تو نہیں پوچھا. اور زرداری صاحب بھی تو عید بجا کے 1.5 سال ملک سے باہر رہے تھے نا. پھر ہمیں بھی بہت سارے سوال پوچھنے آتے ہیں, میں یہ تو کہہ رہی ہوں. لیکن آج کہا ہے مولانا صاحب نے کہ ہمیں اسٹیٹمنٹس نہیں دینی ہے. ہم کوشش کریں گے, ہماری خواہش ہے کہ یہ اتحاد میں واپس آئے. اگر آتے ہیں ویل اینڈ گڈ, نہیں آتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ اپنی طرز اپوزیشن کریں, ہم اپنی طرز اپوزیشن کریں. بالکل ولید صاحب, ویسے آئی ایم شیور آپ نے یہ جو پارٹ آف دا پروگرام ہے یہ بڑا انجوائے کیا ہوگا کہ دونوں جماعتیں, اگر وہ لفظ ہوتا ہے نا گلے پڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے, اور پوری پی ڈی ایم انفیکٹ ایک دوسرے کے گلے پڑی ہوئی ہے. حکومت کے تو مطلب چاندی ہے سر, کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے. کوئی پیغام ہی دے دے رہے ہیں ہمدردی بڑا پی ڈی ایم کو. جی میں بالکل پیغام دوں گا, اور بلکہ بہت زیادہ خوش ہونا یا ایکسائٹ ہونا یا کیا, میں تو اس کے بجائے میں تو زیادہ وقت تھوڑا اپنا فون ہی دیکھ رہا تھا, بیکاز ایکچولی یہ ریلیونٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. جب ریلیونٹ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے خوشی غم کا کوئی ایشو نہیں ہے. پیغام میں ضرور دینا چاہتا ہوں, اور آئی تھنک میں تائید کرتا ہوں جو فواد چودھری صاحب نے بات کی تھی اس کی. دیکھیں یہ اتحاد بنا, اور یہ بڑی اچھی سرخی میں نے ایک دن دیکھی تھی کچھ پچھلے ہفتے کسی اخبار میں, اردو اخبار میں, کہ ایک سیاسی اتحاد ذاتی مفادات کا شکار ہو گیا یا نظر ہو گیا اس کی. دیکھیں کتنے 30 مہینے یا 25 مہینے یا ایسا کچھ رہ گیا ہے 2023 کے الیکشن میں. میرا مشورہ تو یہی ہے کہ بجائے آپس میں لڑنے کے الیکشن لڑنے کی تیاری کریں جو اگلا الیکشن ہے. اور فواد چودھری صاحب نے کہا ہے آپ آئیں اور اصلاحات کی بات کریں. آپ کی شکایت یہی ہے نا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوتے یا الیکشن میں مداخلت ہوتی ہے یا شفاف نہیں ہے, تو اصلاحات کریں اور آگے بڑھیں, موو آن. یا آپس میں لڑنے سے ٹھیک نہیں ہوتی. پوائنٹ آ گیا. میں شکریہ ادا کروں گا اپنے تمام معزز مہمانوں کا. رمضان کا مہینہ, رمضان کا مبارک مہینہ, اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے جی اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر امن و سلامتی پھیلے, اور یہ مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے, وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہیں, امن و سلامتی کا پیغام لائے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.